नाज़रीन व्यूवर्स, हम आज आपकी मुलाकात औरंगाबाद की जानी मानी शख्सियत से करवा रहे हैं जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, मीडिया से जुड़े हुए भी हैं। ये हैं जी, हम बात कर रहे हैं खालिद अहमद साहब की। हम आज उनसे बात करने जा रहे हैं मुक्ति संग्राम की। वान खरीद 17 सितंबर को मुक्ति संग्राम है और यहाँ पर जोरों शोर से उसकी तैयारियां हो रही हैं, लेकिन कुछ लोग हैं या फिर खालिद साहब का ये मानना है कि मुक्ति संग्राम से बहुत से लोगों के जज्बात हर्ट होते हैं। ठीक है, आज़ादी मिली है, एक हुकूमत आती है, एक जाती है, ये तो दुनिया का है उरूज और जवाल, मगर कुछ ग्रुप है या कुछ लोग हैं जो मुक्ति संग्राम या उसे आज़ादी का नाम जो खुशी महसूस करते हैं, तो एक तरफ किसी के जज्बात भी हर्ट होते हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर हम खालिद साहब से बात करने जा रहे हैं। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है, हम आपका यहाँ पर वेलकम करते हैं। तो ये बताइए कि एक्चुअली मुक्ति संग्राम या एक्शन जो है वो है क्या चीज़? बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और इस मामले में बात करने के लिए। सबसे पहले बात तो ये है कि अगर हम ये देखें कि मुक्ति संग्राम है क्या, या पुलिस सेक्शन या फिर ऑपरेशन पोलो। दरअसल जब हिंदुस्तान की आज़ादी का दौरा था और उस वक्त जब आज़ादी की बातें चल रही थी तो बरतानवी गलियारों में भी इसका जिक्र हुआ है और हालात जिस तरह तब्दील होते रहे, लोग अपनी जद्दोजहद में बढ़ते रहे, आज़ादी के मतवाले अपनी जानें गंवाते रहे, शहीद होते रहे, तो फिर एक मौका ऐसा भी आया कि ब्रिटिश हुकूमत को फैसला करना पड़ा कि हम इसको हिंदुस्तान को अब ज़्यादा गुलाम नहीं बना सकते, इसको आज़ाद करना होगा। तो आज़ादी कर देने से पहले कई चीज़ों पर गौर किया गया, जैसे कि यहाँ पर 584 रजवाड़े थे, राजा थे, किंग थे। उसके अलावा मुसलमानों की एक आबादी थी जिनकी क़यादत जिन्ना साहब कर रहे थे और हिंदुस्तान के बाकी लोग थे। तो इसमें ये हुआ कि पाकिस्तान की बनाने की बात हुई, पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान के टुकड़े हुए। तो ये सब प्रोसेस के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में 3 जून 1947 को एक बिल पास हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी दी जा रही है और 15 अगस्त को हिंदुस्तान को आज़ाद किया जा रहा है। और ये जो बाकी 584 रियासतें हैं या राजा हैं, किंग हैं, इनको परमिशन दी गई थी कि वो चाहें तो 14 अगस्त को पाकिस्तान में जम हो जाए या 15 अगस्त को हिंदुस्तान में जम हो जाए या फिर आज़ाद रहें। ये आज़ाद तो एक कानून पास हुआ था। तो इसमें सल्तनत आसिफिया जो है हमारी दक्कन की, इसने आज़ाद रहने का फैसला किया था। फिर ये हुआ कि आहिस्ते आहिस्ते सारी रियासतें जम होने लगी या जम करने की कोशिश की गई और इन कोशिशों को देखकर यहाँ की जो सल्तनत आसिफिया के जो रूह रवां थे मीर उस्मान अली खान, उन्होंने महसूस किया कि हम हिंदुस्तानी फौज का या हिंदुस्तानी हुकूमत का मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा हमें हिंदुस्तान में जम होना चाहिए। हालांकि वो दुनिया के सबसे मालदार आदमी थे, सबसे मालदार हुकूमत उनकी थी और उनके पास दुनिया भर की सारी फौजें थी, फ्रांसीसी, बरतानवी, दुनिया भर के। जो हमारे पास औरंगाबाद का छावनी जो कैंट है वो उसी की याद है। मगर ये उनका ऐसा मानना था कि अगर हम रेजिस्ट करते हैं या जम नहीं होते हैं तो हम पर हमला किया जाएगा और फिर हमारे दक्कन के मुसलमानों का, दक्कन के सारे जो है हिंदू मुसलमानों का सबका नुकसान होगा। कासिम रज़वी साहब भी थे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर। उन्होंने एक नई तंजीम बना ली, रज़ाकार, और उनके जरिए जो है तो वो अपनी एक्टिविटीज करने लगे। वो तहरीक जो है पूरे माठवाड़ा में फैल गई, दक्कन में पूरी तरह फैल गई और उसकी आड़ में बहुत कुछ कलदेव साजिशें भी की जा रही थी। आखिर में ये हुआ कि बातचीत शुरू हुई निज़ाम की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और उसमें सारे मामले तय हो रहे थे कि जिस तरह कश्मीर को मुख्तलिफ जो है तो मराहत दी गई थी, उस रियासत का अलग दर्जा दिया गया, तो वो सारी बातें यहाँ से भी हो रही थी। अच्छा, अगर से ये बातें हो जाती तो हमारे अवाम, मतलब हिंदू मुस्लिम जिस कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हो, हमें वो सारी फैसिलिटीज दी जाती, एक खास दर्जा दिया जाता जो कश्मीरी अवाम को दिया गया है। जाहिर सी बात,
جو کشمیر کو جس طرح دیا گیا تو اسی طرح ہمارے کو ملتا، کیونکہ ہم سب سے بڑی سلطنت تو ہماری تھی، دکن کی سب سے بڑی سلطنت تھی، سب سے مالدار تھی اور ویل اسٹیبلش تھی، اور تو اس میں کوئی دو رائے تھی ہی نہیں. لیکن کچھ لوگ آئے، سازشیں ہوئی اور پھر سزا کاروں کی آڑ میں ایک بڑا گیم کیا گیا، اور پھر ادھر 10 ستمبر کو جناح کا انتقال ہوا اور 13 ستمبر کو انڈین ملٹری نے دکن کی طرف کوچ کیا اور 3-4 دن کے اندر انہوں نے پورا قبضہ ایریا کیپچر کر لیا. حالت یہ بات تھی کہ جب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب سلطنت آصفیہ خود ضم ہو رہی تھی، وہ چاہتی تھی کہ ضم ہو جائے، تو اس کے بعد ایسی کیا وجوہات تھی کہ جو ہندوستانی گورنمنٹ کو ان پر اٹیک کرنے کی نوبت آئی؟ کیوں ایسا کیا گیا؟ پہلے تو اسے آپریشن پولو کا نام دیا گیا، بعد میں کہا گیا کہ یہ پولیس ایکشن تھا، اور اب اس کو نام دیا جا رہا ہے مکتی سنگرام. تو کیوں بھائی کہ ایک ملک کے، اسی ملک کے باشندے ہیں، ان پر اس طرح کیوں ان پر اٹیک کیا گیا؟ جبکہ ایک اس ملک کا سربراہ جو ہے، جو دکن یا سلطنت آصفیہ کا، وہ بات چیت کر رہا ہے، میر لائق علی صاحب دلی میں بیٹھے ہوئے بات چیت چل رہی تھی، تب بھی اس پر اٹیک کیا گیا، اور اس اٹیک کے اندر 7 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا. اور یہ پورا حیرت انگیز بات ہے کہ جس سلطنت آصفیہ کو لے کر یہ معاملہ چل رہا تھا، اس سلطنت آصفیہ کی راجدھانی حیدرآباد میں پولیس ایکشن کے نام پر یا آپریشن پولو کے نام پر یا مکتی سنگرام کے نام پر کسی کی نکسیر بھی نہیں پھوٹی. اور ہمارے پاس 5 اضلاع ہمارے افیکٹڈ تھے بری طریقے سے، جس میں عثمان آباد ضلع رہا اور اورنگ آباد ضلع رہا، جالنا رہا، پربھنی، یہ سارے افیکٹڈ تھے. اور یہاں پر بدترین ناندیڑ سا تھا، بدترین حالات جو ہے وہ بنائے گئے. اور ایک کئی کتابیں اس پر تھے، کئی رائٹرز نے لکھا ہے. اور ان حالات پھر جب یہ چل رہا تھا، خون اور غارت گری چل رہی تھی، اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد نے نہرو سے کہا کہ یہ کب تک چلے گا یہ خون خرابہ. اور تب پھر جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے کمیشن بنایا گیا تھا پنڈت سندر لال کی قیادت میں. اور پنڈت سندر لال دکن آئے اور انہوں نے ساری باتیں دیکھی. اور تو اس وقت کی اتنے بدترین حالات تھے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یا اپنی رپورٹ پہ لکھا ہے کہ کنویں پٹے پڑے تھے لاشوں سے، لوگ مارے جا رہے تھے، کنویں بھرے گئے تھے. ایک جگہ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میں نے پولیس سیکشن کے 8ویں روز ادگیر کی ندی میں خون بہتے دیکھا ہے. کسی نالی میں خون بہ جانا ہو سکتا ہے کوئی بات نہ ہو، لیکن کسی ندی میں خون بہنا یہ بہت بڑا واقعہ ہے، کیونکہ ندی بہت بڑی ہوتی ہے اور خون اتنا خون کہاں سے آیا ہوگا کہ وہ ندی خون ریز ہو گئی تھی. تو یہ پولیس ایکشن کے نام پر یا مکتی سنگرام کے نام پر جو گیم کیا گیا ہے، جو کھیل کھیلا گیا ہے، یہ ہندوستانیوں پر ہی مار کاٹ کی ہے. اور اس کے بعد ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ اس کے پر پھر ایک مکتی سنگرام منایا جا رہا ہے. یعنی آپ خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی 7 لاکھ مسلمانوں کی موت پر آپ خوشیاں منا رہے ہیں. اور ان کو کب ہوش آیا؟ آپ کو 1948 میں پولیس ایکشن ہوتا ہے اور آپ کو یاد آتا ہے 1998 میں کہ مکتی سنگرام منایا جائے. تو یہ سب سازشیں نظر آتی ہے کہ کس طرح بیوقوف بنایا جاتا ہے لوگوں کو. تو مکتی سنگرام جو ہے یہ ایک ایسا داغ ہے مسلمانوں کے دلوں پر اور ذہنوں پر، جس کی یادیں وہ کبھی بھلا نہیں پائے گا. اس مکتی سنگرام میں ان جو خاص طور پر مراٹھواڑہ کے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا ہے. نقصان مطلب کس حساب سے؟ جانی ہی نقصان نہ کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو ایک طرف کے لوگ مرتے ہی ہیں، یہ ایک دنیا کا مطلب دستور ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نقصان؟ نہیں، لڑائی کہاں ہوئی جب سلطنت آصفیہ کی فوجیں بیرک سے باہر نکلی ہی نہیں. کس سے لڑ رہے تھے آپ؟ سویلین سے لڑ رہے تھے، سویلین کو مار رہے کاٹ رہے تھے آپ. فوج کہاں تھی آپ کے سامنے؟ لڑا کس سے جاتا ہے؟ فوج سے لڑیں گے نا آپ. سلطنت آصفیہ خود انڈین گورنمنٹ کے سامنے بیٹھا ہے اور وہ اس میں بات چیت کر رہا ہے کہ ہم کو ضم ہونے کے لیے کیا پلان کرنا ہے، کیا کرنا ہے. اور وہ سب ہونے کے بعد آپ ملٹری کو لا کے کھڑے کر دیتے ہیں مراٹھواڑہ کی سرزمین پر، اور وہ سیدھا قتل و غارت کرتی ہے. انڈین ملٹری نے جو کیا وہ تو کیا ہی، لیکن رضاکاروں کے آڑ میں یہ ہندو مہاسبھائی لوگوں نے ایک بڑا کہتے تماشا کیا ہے. لوگوں کو جلا کر مارا گیا ہے، لوگوں کو کہتے قتل کیا گیا ہے. بدترین حالات سے گزرے ہیں یہاں کے مسلمان.
اگر ہم دیکھیں گے مراٹھواڑہ میں شاید ہی کوئی خاندان ایسا ہو جس کی یا تو جانی نقصان نہیں ہوا ہو یا جس کا مالی نقصان نہ ہوا ہو. کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے جن کا جانی اور مالی نقصان بھی ہوا, جیسا میں ہوں مثال کے طور پر. ہم لوگ زمیندار خاندان کے تھے. میری زمینداری بدناپور کے 5 گاؤں میں تھی, سیلو اور مانوت میں تھی, پاتھرڈی احمد نگر کے پاس آج بھی ہمارے 500 ایکڑ زمین ہمارے دادا کے نام پر موجود ہے. یہ ساری زمینوں پر سب لوگوں, جو لوگ نوکر تھے وہ مالک بن گئے, جو بٹیدار تھے وہ بھی مالک بن گئے, جو پڑوسی تھا وہ بھی مالک بن گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو ہے کچھ بھی نہیں بچا, سب کچھ قبضہ کر لیا گیا. اور یہ ہے کہ ہمارا ایک مکان تھا جو خطب پورہ میں ایک بنگلہ تھا زمینداروں کا, چونکہ علاقہ غیر محفوظ تھا تو ہمارے دادا نے اپنی بچیوں کی حفاظت کے لیے اس کو یہاں شفٹ کیا. اور بعد میں شہر میں تو بعد میں پتہ چلا کہ جب پولیس ایکشن کی سارے حالات ختم ہونے کے بعد جب جا کر دیکھا گیا تو بنگلہ بھی لوگ قبضہ کر چکے تھے, اور پھر ہمارا خاندان کرائے مکان میں رہا. تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا کیا قصور تھا, ہم نے کس گورنمنٹ سے جا کے لڑا. اس طرح سینکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں خاندان برباد ہوئے ہیں, لاکھوں کی لاشیں دفن کرنے کے موقع نہیں ملے. یہاں کے نوجوانوں کو رضاکاروں کے نام پر قاضی عبدالحمید صاحب, انہوں نے یہاں کے نوجوانوں کو اٹھا کر لے کے گئے مالی واڑہ کے مقام پر, اور سامنے انڈین ملٹری کھڑی تھی. سارے وہ انڈین ملٹری جس نے سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر اپنی جاں بازی کے جھنڈے گاڑے تھے, ان کے سامنے قاضی عبدالحمید نے رضاکاروں کے نام پر یہ نوجوانوں کو کھڑا کر دیا. انڈین ملٹری نے ان سے ایک بار وارننگ دی, دوسری وارننگ دی, تیسری وارننگ دی, اور آخر میں ایک ہی فائر میں, ایک ہی گاڑ میں وہ سارے نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا. اور وہیں ایک گاڑ بنایا گیا اور وہاں گاڑ دیا گیا. جو بچے چھوٹے چھوٹے نوجوان بچے اپنی ماؤں کے پاس گئے تھے, ان کی مائیں ان کی واپسی کا انتظار کرتی رہی. مطلب کہ دیکھیے کہ کہاں کہاں اور کیسے کیسے جو ہے تکلیف پہنچائی گئی, کیسے کیسے قتل عام ہوئے, اور قتل عام بھی وہ جو تیار نہیں تھے, جو لڑنا نہیں چاہتے تھے. تو یہ ہے مکتی سنگرام. اور اسی وجہ سے ہم لوگوں نے سن 1998 میں ہی ہسٹری اکیڈمی کے تحت ہم نے یوم شہیدہ منایا تھا, اور پورے مراٹھواڑہ کے اندر سے ہم کو رسپانس ملا تھا. کئی کتابوں نے اس کا ذکر کیا ہے, جیسا یہاں کے بہت مشہور رائٹر ہیں, ایگزیکٹو انجینئر بھی تھے وہ PWD میں, جناب عزیز علی انجینئر صاحب. انہوں نے اپنی کتاب جس کا عنوان ہی سقوط حیدرآباد تھا, اس میں ساری باتوں کا ذکر کیا, اور اس نے اس وقت کی اور بعد کی ہماری جو ایکٹیویٹی تھی ہسٹری اکیڈمی کی, اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ کم سے کم مراٹھواڑہ میں ایک کوئی تنظیم تھی ہسٹری اکیڈمی جس نے ان کے خلاف بولنے کی ہمت کی. تو یہ ہے مفتی صاحب. حیدرآباد ایک ایسا شہر ہے یا پھر ساؤتھ انڈیا جسے ہم بولا جاتا ہے, یہاں کے لوگ بیسیکلی سافٹ نیچر کے ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے جذبات سے کھیلنا یا ان لوگوں کو غصہ دلانا اتنی آسان بات نہیں ہے. تو جب یہ دیکھا گیا کہ ان لوگوں کو غصہ کیسا دلایا جائے, اپنے ہی پڑوسی سے دشمنی پہ آمدہ کس طرح کیا جائے, تو یہ بات رکھی گئی کہ جس حساب سے پاکستان بنا ہے تو حیدرآباد اور حیدرآبادی اور نظام بھی یہاں پاکستان میں مرج ہونا چاہتا ہے. حیدرآبادی بھی یا حیدرآباد بھی پاکستان میں مرج ہونا چاہتا ہے, لیکن آس پاس کے جغرافیکلی آپ دیکھو گے تو یہ پاکستان سے یہ مل نہیں سکتا. اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے یا پھر کئی جگہ پہ لکھا بھی جا چکا ہے کہ یہاں پر اسپیشل اپنا جو بھی ہے اسپیشل اپنے کچھ رولز لگا کے اپنی عوام کے لیے کچھ اسپیشل گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کر کے میر عثمان علی خان یا حیدرآبادی گورنمنٹ انڈین گورنمنٹ میں ضم ہونا چاہتی تھی. لیکن پبلک میں یہ بتایا گیا کہ ایسی بات نہیں ہے, یہ پاکستان میں ملنا چاہتی ہے. اور یہی غصہ جو پارٹیشن کے وقت تھا وہی غصے کو سامنے رکھ کر لوگوں میں آگ لگا کر اتنا بڑا فساد کیا گیا. مطلب ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی سے لڑایا گیا. اور آج یہ جب کچھ لوگوں کے دلوں پر ہو سکتا ہے, کچھ لوگوں کے دلوں پر یہ بوجھ ہو, کیونکہ فیکٹ تو ہر کوئی جانتا ہے دیکھتا ہے, تو اسی حساب سے اس فیکٹ کو ان کے ضمیر کو سلانے کے لیے شاید مکتی سنگرام کا نام دے کر یہ پروگرام آرگنائز کیا کرتی ہوگی یہ جو بھی گورنمنٹ ہے. یہی اس مطلب خالد صاحب کا ماننا ہے اور کچھ لوگوں کی سوچ ہے.
تو اس سوچ کو دیکھنا, اس سوچ کو سامنے رکھنا بھی ہر ایک کی ذمہ داری ہے.